अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है मुकदमे और धमकियां। यहाँ पर जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है इस वक्त ख़ास तौर पे जो अपोजिशन की तरफ से भी, जहाँ पर बाकायदा ये कहा जा रहा है कि अपने अंजाम से आप लोगों को बाखबर होना चाहिए क्योंकि आपने तो यहाँ रहना है, और उसके जवाब में हुकूमत मुकदमे कायम करने की बात कर रही है। सो क्या ये मज़ीद टेम्परेचर जो है वो बढ़ने जा रहा है सियासी, इस पर बात होगी। फिर क्या फाइनल टीम जो अब इमरान खान साहब ने चुन ली है, क्या ये परफॉर्म कर पाएगी या नहीं, क्योंकि एक कंपनी के भी इतने सीईओज अगर तब्दील कर दिए जाएं तो वहां पे भी मामलात जो हैं वो संभाल नहीं पाते कई बार। तो ये इतनी ज़्यादा तब्दीलियां, क्या अब ये फाइनल प्लेइंग 11 है? इसके बाद बात होगी तरीन साहब के हामी जो हैं, क्या वो हुकूमत के लिए कोई खतरा है, क्योंकि अब उन्होंने दावा कर दिया है कि अगर हमसे मुलाकात ना की तो अगले हफ्ते हम इससे अगला कदम उठा सकते हैं। वो अगला कदम क्या है, कोई है भी या नहीं है, खाली एक पॉलिटिकल ब्लफ है? बहरहाल इस पर भी बात होगी। प्रोग्राम के आगाज इसमें हम बात करेंगे राना सनाब आपने कल जो गुफ्तगू करते हुए ज़बान इस्तेमाल की, जिसमें उन्होंने जो तमाम इस वक्त अफसरान हैं या जो इंतज़ामिया के लोग हैं उनको कहा कि आपने यहीं रहना है और आप सोच समझ के बात करें। जवाबन फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इस तरह की ज़बान पे हम मुकदमे कायम करेंगे। ये ज़रा सुन लीजिए कि इस वक्त दोनों अतराफ से किस किस्म के लहजों का तबादला हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते। कल को कोई ऑफिसर ये कहे कि जी मैं तो मजबूर था, मेरे ऊपर तो बड़ा प्रेशर था इसलिए मैंने कर दिया, ये कोई लीगल जवाब नहीं होगा। राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके ऊपर टेररिज्म का और मुतल्लिका कवानीन का पर्चा होगा, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो चाहे कोई और बच्चा बलूंगड़ा हो PMLN का। आपने सियासत करनी है, पाकिस्तान के आइन की हदूद में रह के करनी होगी। जो आपको नया इल्ताफ हुसैन बनने का कभी कभी शौक आ जाता है, ये आपको अपने दिमाग से वसवसे निकालने होंगे। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब को वापस वजीर इत्तलात बनाया भी इसीलिए गया है क्योंकि जिस तरह से वो जवाब देते वो मेरा ख्याल है हुकूमत को लगता है कि बहुत टक्कर का है। लेकिन ये अभी की बात नहीं है, ये अनफॉर्चुनेट रवैये हमेशा से हमारी सियासत में, अभी चंद दिनों सालों पहले की बात बता दें, जो आज ऑपोजिशन में है वो हुकूमत में थे, जो तब हुकूमत में थे आज ऑपोजिशन में है, और उस वक्त किस तरह से इंतजामिया के बारे में एग्जैक्टली ऐसी ही बातें खान साहब किया करते थे। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं है और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। कल को कोई ऑफिसर ये कहे मेरे ऊपर तो बड़ा प्रेशर था इसलिए मैंने कर दिया, ये कोई लीगल जवाब नहीं होगा। IG इधर आओ, मेरे से बात करो। ये बुज़दिल आदमी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठा है इसकी बात ना सुनो, क्योंकि इसने तो बाहर जाना है, इसने लंदन चले जाना है। तुमने इधर रहना और तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। आप जो है वो रियासत के मुलाजम बने, रियासत को सर्व करें, इस सिलेक्टेड टोले के रजीम का हथियार ना बने। क्या आप नूनी की पुलिस हो, क्या आप शरीफ खानदान के नौकर हो या पाकिस्तान की पुलिस हो? ये अनफॉर्चुनेट बात है कि यहाँ पर किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है जब आप अपोजिशन में होते हैं, और इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब को एग्जैक्टली मालूम है वो क्या बात कर रहे हैं। अगर वो कहें हम धमकियां नहीं दे रहे तो बज़ाहिर उनकी टोन लहजे से ऐसा नहीं लग रहा, और जब हुकूमत में आते हैं तो उस वक्त फिर रवैये भी बदल जाते हैं। बहरहाल अपने मेहमानों का तारुफ कराएं। पहले सेगमेंट में जो गुफ्तगू होगी, अली नवाज ऐवान साहब हमारे साथ मौजूद है, मुअव्विन खुसूसी बराए CDA अमूर मुसद्दिक मलिक साहब, साबिक तर्जुमान वज़ीर आज़म हमारे साथ है लाहौर से, चौधरी मंजूर साहब जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सो इसमें हमने ये भी बात करनी है कि और ये आगे भी ऐसे ही होगा, इस तरह नहीं है कि आज ये हुकूमत में आमने सामने खड़े, कल को जो भी रजीम आएगी उसमें ऐसी ही बात की जाएगी। मेरे ख्याल डॉक्टर साहब आपसे आज आगाज करते हैं, क्योंकि ये जो जबान राना साहब इस्तेमाल करें, एक तो उनका पर्सनल स्टाइल है, चलें वी गिव दिस, ये हम इतना डिस्काउंट उन्हें कर देते हैं, उनकी सियासत का स्टाइल ही है, लेकिन ये थ्रेटनिंग जबान नहीं है। मतलब आप ये क्या बात कह रहे हैं इंतजामिया को, क्योंकि हुकूमत में आप लोग भी रहे हैं, आपको भी मालूम है कि किस तरह से उमूरे हुकूमत चलते हैं, तो इंतजामिया को आप लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं आप लोग बेज़ाहिर। जी, मुझे अगर मैं घड़ी भर को आपकी बात मान भी लूं तो आप मुझे बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारी गाड़ियों से 35-35 किलो हेरोइन निकलेगी तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को मौत की काल कोठरी के अंदर 6 या 9 महीने रखा जाएगा
تو ہم کیا کریں گے؟ کس قانون کے تحت ہیروئن ڈالی تھی؟ وہ خدا رسول کے واسطے اللہ کی طرف دیکھ کے جان دینی ہے، ہاتھ اٹھایا، وہ کیا تھا؟ لاچار ہو کے ہم کیا جواب دیں؟ کہ ہم افسران سے کیا کہیں کہ ان کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے اور کس طرح؟ بس کیا ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں؟ ہمارے راستے مسدود ہو گئے ہیں۔ اب یہ جس کیس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جو بات حکومت آپ کو نہیں بتا رہی وہ یہ ہے کہ یہ ٹرانسفر 1960s میں ہوئی تھی۔ 1960 کی دہائی کے اندر ایک ٹرانسفر ہوئی تھی جس میں سرکار کی زمین کسی کو الاٹ کی گئی 1960 میں۔ یہ جو آپ کو بات بتا رہے ہیں وہ یہ کہ 1990 کے اندر یا 1988 کے اندر 90 کے اندر یہ زمین نواز شریف صاحب کے خاندان نے خریدی، مگر یہ اس ٹرانسفر کو اللیگل نہیں کر رہے۔ یہ 1960 کی ایک ٹرانسفر جس کے بعد 4 ہاتھ وہ زمین بکی، 4 ہاتھ، اس کے بعد نواز شریف کے خاندان میں آئی۔ یہ کیس یہ بنا رہے ہیں کہ وہ 1960 کی ٹرانسفر جو رجسٹر میں ہوئی ہے اس کا خط جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا، اس وجہ سے وہ اللیگل ہے، اس وجہ سے آپ کی پراپرٹی ہم پنجاب حکومت کو واپس کر رہے ہیں۔ کر لیں جی، بنی گالا کو ریگولرائز کر لیں، 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کو ریگولرائز کر لیں اور لوگوں کے گھر جو ہیں وہ توڑ دیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سینیٹر تنویر صاحب جو ہیں ان کی مارکیز اور ان کے شاپنگ پلازا گرائے یہ کہہ کے کہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں یہاں سے ایک سڑک گزرتی تھی۔ وہ چیختے رہ گئے کہ ہمارے یہ 200 گز 500 گز سے لیفٹ سائڈ پہ بھی ڈی ایچ اے، رائٹ سائڈ پہ ڈی ایچ اے، یہ سڑک شیر شاہ سوری کی صرف یہیں سے گزرتی تھی۔ اچھا، مگر کسی نے نہیں سنی۔ اور جب کسی نے مجھے بتایا مبینہ طور پہ کہ انہوں نے جب سٹے آرڈر دکھایا تو انہوں نے کہا یہ جو بلڈوزر ہے اس پہ لگا دو، اگر اس سٹے آرڈر میں اتنی طاقت ہے تو یہ خود ہی رک جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر لوگوں کے اوپر ہیروئن ڈالی جائے، اگر 1960 کے رجسٹر میں کہا جائے کہ ایک کاغذ نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ قانون انتظامیہ کو اوپر اگر ایسی چھوٹی موٹی دھمکی لگا دی تو ٹھیک ہے، مجبوری چلے نہیں کرتے۔ ماریا ایک منٹ ٹھہریے، ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ چلیں۔ اگر یہ بات میں آپ کی مان لوں کہ یہ غلط ہے اور اس بات کے اوپر جیسا کہ آج فواد چودھری صاحب نے کہا کیونکہ آج ان کا پہلا دن تھا تو انہوں نے کوئی کارنامہ تو سر انجام دینا تھا، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا میں اس پہ دہشت گردی کا پرچہ ہوگا۔ تو جب پرائم منسٹر نے جو آپ نے کلپ چلایا ہے جس میں انہوں نے کہا اوے آئی جی اور یہ کہا جو آپ نے نہیں چلایا کہ میں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا، وہ نہیں آپ نے چلایا سر، اور وہ بھی آپ نے نہیں چلایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چلا دیں گے، لیکن میرا خیال ہے میں نے ایک طرح سے وہ سیٹ کر دیا تھا نیریٹو کہ وہ بھی غلط ہے۔ نہیں، میں آپ پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے یاد دہانی لوگوں کو آپ کے ذریعے پروگرام کے ذریعے کروا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا آئی جی کو کہ میں اپنے ہاتھ سے پھانسی لگاؤں گا۔ پھر آپ نے وہ شیخ رشید کا کلپ بھی چلا دیں لگے ہاتھوں جس میں وہ کہتے ہیں لگاؤ جلاؤ پورے ملک کو آگ لگا دو۔ پھر وہ کلپ بھی چلائیں جس میں وزیر اعظم سول ڈس اوبیڈینس کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہنڈی کے ذریعے پیسے لاؤ، ٹیکس نہ دو، بل جلا دو۔ تو کیا ہمیں بھی اس دن ان کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دینا چاہیے تھا اور ان کو بین کر دینا چاہیے تھا، یہ ان پہ دہشت گردی کے پرچے کر دینے چاہیے تھے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے کچھ غیر قانونی حرکات اگر انہوں نے کی ہیں اور اگر انہوں نے اپنے جذبات میں سیاسی اس میں رو میں بہ کے ذرا سخت باتیں کی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کروائیں۔ اچھا، لیکن یہ جس روش پہ چلے ہیں جو فاسقانہ روش ہے جس کے تحت یہ پارٹیاں بین کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کروا رہے ہیں، لوگوں کے اوپر ہیروئن ڈال رہے ہیں، لوگوں کو موت کی کال کوٹری میں رکھ رہے ہیں، بین کرنے والے اور جب ایشو پوچھو پہ تو وہ کہتے آپ کا موقف میں نے سنا ہے اور اس پہ رائے تقسیم ہے، لیکن بہرحال میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہہ دیا جی کہ مجبوری ہے، ریاست جو ہے ہمارے ساتھ اس حد تک چلی گئی کہ ہمارے پاس نہیں ہے، مجھے بتائیے کوئی راستہ بتائیے نا، مجھے بتائیے کوئی راستہ۔ ماریا مجبوری کوئی نہیں ہے، آپ بے شک دہشت، میں تو کہتا ہوں کہ پھانسی دے دیں بے شک۔ نہیں سر بالکل ایسے نہیں کر رہے، میں کسی پرتشدد رویے کو بالکل انڈورس نہیں کرتی سر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب ان کے سامنے ہیں، انہوں نے پارلیمان کی دیواریں توڑی، کرین لے کر آئے، انہوں نے پی ٹی وی پہ قبضہ کیا، انہوں نے کفن پہنے اور قبریں کھودیں، انہوں نے شہروں کو لاک ڈاؤن کر دیا ون ایٹ اے ٹائم۔ آپ کی بھی یہ درگزر کر دیں، وہ سب حلال، صرف جو یہ سٹیٹمنٹ آج رانا صاحب کی یہ حرام ہے، وہ تمام چیزیں حلال ہیں۔ یہ لوگوں کے گھر جا کے قبضے کرنے، کنڈیم کیا گیا تھا، اللہ معاف کرے، آج بھی کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن مجھے گورنمنٹ کو رسپونڈ کرنے دیں۔ جی آپ ذرا جا کے دیکھیں 6 بجے سے لے کے ٹیلی ویژن چلتا تھا رات کو 11 بجے تک، عمران خان تبدیلی ہو رہی ہوتی تھی، کس نے کنڈیم کیا؟ ذرا جا کے دیکھیے۔ آپ کی میں بات نہیں کر رہا، آپ
آپ اوورآل بات کرتے ہیں, لا کے دیکھ لیجیے. چلیں مجھے حکومت سے اس کا جواب بھی لے لینے دیجیے نا کہ دہشت گردی کا مقدمہ آپ کرا دیں گے اسٹیٹمنٹس کے اوپر چھوٹی موٹی. اچھا دیکھیں صدیق بھائی ہمارے ماشاءاللہ وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ایک کھیلتی ہے رانا ثناء اللہ صاحب بیڈ کاپ, مصدق بھائی ریفائنڈ آدمی ہے, بڑا ایک اچھا نیریٹو بات کرتے ہیں, ساری ہسٹری کو پیچھے ڈال دینا, مطلب کی ہسٹری نکالنا اور وہ ہمارے سامنے پورٹرے کر دینا. ہے تو اچھا آدمی مصدق بھائی, ہم ان کو کچھ کہہ تو سکتے نہیں کیونکہ رانا ثناء اللہ ان کے دوست ہیں. اب ان کو سیو نہیں کریں گے مصدق بھائی تو کہاں جائیں گے, مریم بی بھی چھوڑیں گے نہیں مصدق بھائی. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کیا جب یہ ہوا جس میں آپ نے عمران خان صاحب کا بھی کلپ چلایا کہ عمران خان صاحب پہ پرچے ہوئے کہ نہیں ہوئے, دہشت گردی کا پرچہ, 302 کا پرچہ. مصدق بھائی آپ بولنے دیجیے گا پلیز, آپ اس طرح نہیں چلے گا. نہیں مگر علی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس بات پہ تو نہیں, تقریر پہ تو نہیں ہوا پرچہ. یا مصدق بھائی یہ دیکھیں نا پلیز, اب دیکھیں نا آپ دوسرے سائڈ اس پہ آگے رانا ثناء اللہ کے تھریٹ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں لاچار ہوں. پلیز مجھے بولنے تو دینا مصدق بھائی, اچھا نہیں لگتا یار. آپ یو آر گڈ کاپ, پلیز یو آر گڈ کاپ ناٹ اے بیڈ کاپ. اچھا میں آگے بات کرنے کی کوشش کروں. مہربانی, آپ تو مذاق اڑا رہے ہیں میرا. یار مصدق میری اتنی ہمت, آپ نے اسی دن جس دن نون لیگ جوائن کی تھی ویسے ہی پاری قوم کے سامنے اپنا مذاق اڑا لیا. مذاق کر رہا ہوں, یہ بھی میرا مذاق ہے, میرے بڑے بھائی ہیں مصدق بھائی, میں بھی کہہ رہا ہوں مصدق بھائی. اچھا مجھے بول لینے دیجیے گا خدا رہا. اچھا میں بات کرنے کا کوشش یہ کر رہا ہوں کیا یہ پرچے ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے, ہوئے تھے نا. میں سے ایک اور سٹیپ آگے جاتا ہوں. چلے میں یہ بات جو مصدق بھائی کر رہے ہیں مصدق بھائی کی لینگویج میں جواب دیتا ہوں. خان صاحب نے کسی کے بچوں کو تھریٹ کی تھی. میں سول سرونٹ کا بیٹا ہوں, میرا والد صاحب گورنمنٹ سرونٹ تھے. انہوں نے کہا تھا کہ آئی جی میں تمہارے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا. یہ کنٹینیوٹی ہے ماریا. یہ آج جو بولا ہے رانا ثناء اللہ, جو اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے, جو اپنے آپ کو ابو دی ریاست سمجھتا ہے, اپنے اس پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے, کیا یہ اس سے پہلے کبھی اس نے یہ حرکتیں نہیں کی؟ مجھے بتائیں جاوید لطیف نے ابھی مہینہ پہلے کیا بیان دیا تھا پاکستان کے بارے میں, پاکستان نہیں رہے گا. یہ کون لوگ ہیں یہ لوگ؟ یہ مجھے بتائیے گا. وہ جو طلال چودھری ہے اس نے کیا بیان دیا تھا, نواز شریف سپریم کورٹ کے اندر بت بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پاش کر دو. کہاں ہے وہ نیال ہاشمی جو سسپینڈ ہوا تھا, ججز کے بچوں کو اس نے تھریٹ دی تھی. میں تو آج جوڈیشری کو کہتا ہوں, جب وہ جوڈیشری کے بچوں کے بارے میں کہتے ہیں اور لوگ نااہل ہوتے ہیں تو رانا ثناء اللہ کے اوپر بھی انہیں نوٹس لینا چاہیے. کیا گورنمنٹ سرونٹ کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے نیچے اپنی فرض شناسی سے نوکری نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ جو پولیس والوں کے ساتھ جو رویہ رواں رکھتے ہیں, مجھے بتائیے ہماری پولیس جو رواں رکھتے ہیں, کیا یہ کسی ریاست میں آج تک ہوا ہے؟ یہ اپنے آپ کو ریاست سے اوپر سمجھتے ہیں؟ یہ ڈانگ مار, یہ پورے فیصلہ آباد میں ان کی ہسٹری جا کے سنیں, کیا ہے ان کی ہسٹری؟ ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں ہوتا کیا ان کی ہسٹری ہے. آپ سیف الملوک کھوکھر, افضل کھوکھر, ان کی ابھی جو گرے عدالت کے حکم, جب انہوں گئے عدالت نے ان کی ساری ریٹ پٹیشن فارغ کی, کس مریم نواز ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی کہ نہیں کی؟ یہ سٹیٹ ریاستوں پہ خرم دستگیر, جاوید لطیف, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سٹیٹ کی جو زمینیں ان پہ قابض ہیں. لیٹ سپوز ابھی ایک بڑا ہوا بنا لیا. ابھی جس کیس کی مصدق بھائی میری بات کر رہے ہیں, اتنا انہوں نے زبردست بات, 1954 میں جمع بندی ہوئی تھی. سٹیٹ لینڈ جو سٹیٹ لینڈ ہوتی ہے وہ کسی کو الاٹ نہیں ہو سکتی. اور اتنے سادے نواز شریف صاحب, اتنے بیچارے سادے شہباز شریف صاحب, ان کی پوری بہت فیملی سادہ ہے نا. انگلینڈ جاتی ہے تو آف شور کمپنیز کے پیچھے چھپ کے ایون فیلڈ خریدتے ہیں. پاکستان میں آتے تو سٹیٹ لینڈ خریدتے ہیں اور کہتے ہیں 5 دفعہ ہم سے پہلے کسی نے خریدی. یہ ایک منظم گروہ ہے. اور ان کی دیکھیں یہ قانونی لڑائی ہے, یہ سیاست نہیں کرتے ماریا. یہ لوگ اپنے آپ کو سیاست کے اوپر سمجھتے ہیں. آپ نے جس وقت بات کی نا میں اس سے ڈس ایگری, لیکن میں صرف مجھے یہ بات بتا دیجیے پھر 2014 کے اندر یہ جو بیانات ہیں جہاں پہ اس وقت کی انتظامیہ کے خلاف پی ٹی آئی کے دھرنوں سے, جلسوں سے, سٹیج سے اس طرح کے نعرے لگائے گئے ہیں, غلط تھا ریاست کے اداروں کے اوپر. ماریا نے ایسے کہا, دیکھو اگر آپ کمپیریٹیو اسٹڈی ڈرا کرنا چاہتی ہیں جو مصدق بھائی ڈرا کر رہے تھے, آپ نے کہا آئی جی ہمارے دھرنوں میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو تم اٹھا کے لے جاتے ہو, وہ جو دھرنے سے نکلتے ہیں آپ انہیں اٹھا کے لے جاتے ہو. ہمارے دھرنے پہ فائرنگ ہوئی اور تحریک انصاف کے لوگ مری, کیا ہوا؟ یہ مستقبل کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کو پھانسی میں ہاتھ سے, تو سر یہ زبان مناسب ہے؟ نہیں مناسب, میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں مناسب نہیں ہے. اس کو ایڈمٹ کریں کہ اس کلچر سے آگے چلنا ہے. دیکھیں میں پھر آپ عمران خان صاحب نے, میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر کو ایسا چھوڑ دیں, باقی سارے پولیٹیشنز کو لے لیں. یہ رویہ کس کا تھا؟ یہ رویہ الطاف حسین کا تھا. یہ رویہ کس کا تھا؟ یہ رویہ ٹی ایل پی کا تھا. یہ رویہ کس کا تھا؟ یہ رویہ نواز شریف کا تھا.
जो अगर आप सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़ते हैं, उनके जजेस के बच्चों की थ्रेट देते हैं उन्हें। पीटीवी के अंदर, इन इदारों के अंदर सर ऑन रिकॉर्ड आपके लोग गए, जस्ट एडमिटेड कि वो भी गलती थी, इस कल्चर से आगे जा। फिर मैंने पहले ये कहा कि ये बात गलत है, चाहे कोई भी करे, बट आप एक्सटेंट चेक करें कि आपका ये जो माइंड सेट है, मॉडल टाउन क्यों हुआ? इसी राणा सनाउल्लाह की वजह से हुआ। ये राणा सनाउल्लाह क्या था उस वक्त? इंटीरियर मिनिस्टर था पंजाब का। क्या था वहां? प्रेग्नेंट औरतों को गोलियां मारी गई, आम निहत्ते लोगों के, निहत्ते शहरियों के घर पे चढ़ दौड़ा गया। ये जो माइंड सेट है, देखिए दहशतगर्दी का मुकदमा सियासी बयान है या कर भी रहे हैं आप लोग? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, जमीनों पे कब्जे, मॉडल टाउन, ये राणा सनाउल्लाह की सियासत है। और राणा सनाउल्लाह की जो बैकिंग है वो नून लीग है। अगर सैफुल मुल्क खड़ा है, अगर अफजल खोकर खड़ा है, अगर खुरम दस्तगीर खड़ा है, अगर जावेद लतीफ खड़ा है, ये कौन लोग हैं? इनके पीछे नून लीग माफिया। ये मैं इनको कभी पॉलिटिकल जमात कहता ही नहीं। चले मैं आप ये इंडिविजुअल रवैयों की भी जो मैं बात करूं, लेकिन मैं कलेक्टिव रवैयों की भी बात करना चाहती हूँ चौधरी साहब, क्योंकि ये गुज़श्ता 10 सालों में बहुत डिटीरियरेट हुआ है, बहुत तेजी से डिटीरियरेट हुआ है। अगर आप अभी इस वक्त माने या ना माने, लेकिन इस तरह के पुरतशद्दद रवैयों पे उकसाना रियासत के इदारों के खिलाफ, इसका कहीं ना कहीं तो उसको फुल स्टॉप लगाना होगा। बिकॉज आज चले जस्टिफाई कर लेंगे हम लोग अपनी अपनी पार्टीज को या अपनी अपनी नजरियों को, लेकिन कल को आपने हम सदा एक ही तरफ नहीं रहना है। कभी हुकूमत में, कभी ऑपोजिशन में, ऑपोजिशन में जाके शायद दोबारा आपको वो जबान इस्तेमाल करनी पड़ जाए। बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए, मैं तो बड़ा सिंपल बात करता हूं कि थोड़ा एको आ रहा है, जरा उन्हें कहें इसको फिक्स कर दें जी प्लीज। अच्छा, कल भी अगर ये बात जो लहजा आज जिसमें राणा सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये गलत है, और सिर्फ आज गलत नहीं है, कल भी गलत था। और अगर कल ठीक था तो फिर आज भी ठीक है। मैं बड़ा सिंपल और सादा मेरा लॉजिक। फेयर इनफ। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो ऑफिसर्स हैं, आप सिर्फ बात कर रही थी इदारों की, इदारे भी सारे तबाह हो चुके हैं। इस रियासत का कौन सा इदारा है, कौन सा ऑफिसर है जो खड़ा होकर कहेगा कि ये गलत बात है, मैं नहीं कर रहा? कोई नहीं कर रहा। यहाँ पे तो आप एक SHO से बंदा मरवा लें और उसे कहें वरना आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, वो हो जाएगी। अब इसके लिए जरूरी है कि 2-3 चीजों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। एक बात, मैं इस अब घर की स्पेसिफिक बात करता हूं। अगर कोई चीज ऐसी है गवर्नमेंट के पास, तो वो बजाय इसके कि खुद करें, और ये एक तमाशा जो रोज इन्हें एक तमाशा चाहिए होता है लोगों को असल तवज्जो से, लोगों की असल तवज्जो हटाने के लिए असल इश्यूज से। असल इश्यूज मेरे नजदीक महंगाई है, मेरे नजदीक बेरोजगारी है, मेरे नजदीक अब पाकिस्तान का आलमी तन्हाई का शिकार होना है, मेरे नजदीक लोगों को वैक्सीन ना लगना है, मेरे नजदीक एग्रीकल्चर के अंदर प्रॉब्लम है, मेरे नजदीक एक्सपोर्ट्स का ना बढ़ना है, मेरे नजदीक जो कर्जों की ये गलत फिगर्स दे रहे हैं वो कर्जों के बढ़ते जाना है। 35,000 अरब की फिगर, अली नवाज अवान यार ये तो ठीक करा दो। अगर 35,000 दे दिए तो 30,000 तो टोटल कर्जा था, तो फिर तो 5,0000 ज्यादा दे दिए, वो वापस मंगवाओ। अच्छा, मुझे ये कहना है कि अगर ये सिंपल इशू है, गवर्नमेंट के पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उठाए और कोर्ट में ले जाए, कोर्ट उसको क्लियर कर देगी, और वो कोर्ट से ऑर्डर ले लें। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आप समझते हैं कि लोअर कोर्ट में बहुत लंबा चलेगा, तो आप हाई कोर्ट में चले जाएं, ले जाए। गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट एक उठाकर ले जाए कि यहाँ पे जो है ये इशू है, हम करना चाहते हैं, ताकि हमारे ऊपर ये ना लगे कि हम कोई सियासी इंतकाम ले रहे हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने भी तमाशा बनाना है, शहजाद अकबर साहब को तो रोज एक तमाशा लगाना है ना, तो वो उसके लिए जरूरी है कि वो कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर। अगर कोर्ट ऑर्डर कर देगी, ना मुझे एतराज होगा, ना आपको, ना डॉक्टर मुसद्दक साहब को, किसी को भी कोई एतराज। अगर गलत हुआ है तो वो सामने आ जाएगा, अगर ठीक है तो फिर इस पे तमाशा करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। एक तो ये। दूसरा ये है कि इदारों के अंदर भी इश्यूज हैं। यही जो चीफ सेक्रेटरी हैं, ये कल इनके साथ भी रहे हैं। तो अलमिया ये है कि ब्यूरोक्रेसी को भी अपने आप को थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा, उनको भी, वो नहीं ले पा रहे और बहुत लंबे अरसे से लेटे हुए हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब के दौर में होता था कि जूनियर ऑफिसर को सीनियर की असामी पे बिठाकर उससे बहुत सारे काम लिए जाते थे। आज भी फिर ऐसे हो रहा है, इनसे तो कुछ संभल नहीं पा रहा।
کتنے ہیں میرا خیال ہے یہ 5واں چیف سیکرٹری ہے, ہاں جی, 6واں IG ہے, 6واں چیئرمین FBR ہے. اب سیکٹریوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. صرف وزراء نہیں تبدیل ہو رہے, یہ بھی ہو رہے. مطلب کوئی پالیسی یا ویژن ہے نہیں ہے. ویژن ہو تو کوئی اس پہ امپلیمنٹ کرے. اس پہ میں نے چودھری صاحب ویسے بریک کے بعد بات کرنی ہے, اس پہ میں نے بات کرنی ہے, کیونکہ یہ جو اتنی تبدیلیاں کر رہے ہیں, یہ ان کی اپنی ٹیم پتہ نہیں کیسے ایک ادارے میں بھی تبدیلیاں کرے تو وہ ادارہ بھی پراپرلی فنکشن نہیں کر پاتا. بریک کے بعد اس پہ بات ہوگی, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی جو فائنل پلینگ 11 ہے وہ سیٹ نہیں کر پا رہی, اور تقریباً کوئی 2.25 سال میں اس ملک میں 4 وزیر خزانہ آ چکے ہیں, سیکرٹریز, چیئرمین FBRs, IGs, وزیروں کی جو وہ پوری ایک جسے کہتے ہیں میوزیکل چیئر سی ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے. وہ بجتا ہے میوزک, پھر وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, واپس آ کے بیٹھ جاتے ہیں, جس کو جو سیٹ اسائن کر دی جاتی ہے وہی چہرے ہیں, وہ گھما گھما کر جو ہے دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو علی صاحب یہ ویسے آپ مجھے بتائیے کہ چھوڑیں ملک چھوڑیں, ایک ادارہ ہے, ایک ادارہ چھوڑیں, ایک گھر میں ہے, اگر کوئی ایک سربراہ اس کو اپنی پاور دی ہے, 4 دفعہ آپ اس کو بدلیں گے, اس کی اتھارٹی انڈرمائن ہوگی, لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے کس سے بات کر دی, کیا سٹیبلٹی ہے, کیسے چلے گے وہ؟ اچھا, اس میں 2-3 چیزیں ذرا سمجھ لیں. آپ کے پاس 2 طرح کے ماڈلز ہمارے. ون ماڈل از جو ابھی کرنٹ پیپلز پارٹی کے پاس گورنمنٹ ہے سندھ کے اندر, اینڈ وی ہیو گورنمنٹ ان فیڈرل. اور ہم نے یہ ماڈل دیکھا ہے کہ سندھ کے اندر آپ نے دیکھا پہلے مراد علی شاہ چلتے رہے, اس کے بعد قائم علی شاہ چلتے رہے, مراد علی شاہ, اور ایک ہی طرح کی کیبنٹ آج بھی کام کر رہی ہے. کیا سندھ آگے گیا؟ نہیں. اس کے بعد ایک ریسٹرکشن آئی ہے کورٹ کی طرف سے کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کو باہر سے نہیں لے سکتے, اور ان کی جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہ چیلنج ہو گئی ہوئی. اگر آپ کسی کو ایڈوائزر اور کسی کو اسپیشل اسسٹنٹ لیتے ہیں, وہ از ناٹ الیکٹڈ, تو آپ کی تھوڑی سی بائنڈنگ وہاں بھی آ گئی. اور یہ دیکھیں بھی پروگریٹو ہے پرائم منسٹر عمران خان کا, وہ اپنی ٹیم کے بندے کو کس طرح کہاں کھلانا چاہتے ہیں اور حالات کیا ہیں. ہم نے پرفارمنس لینی. دیکھیں ان دا اینڈ 5 سال بعد ماریا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھ رہی ہوں گی کہ آپ نے اتنے سارے منسٹر کیوں ریشفل کیے, آپ اتنے سارے لوگوں کی آپ نے کیبنٹ کیوں بنائی. آپ مجھ سے پوچھیں گے 5 سال گزر گئے اور آپ مجھے بتائیں گے آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا. آپ پرفارمنس بیسڈ بات کریں گے. اگر ہماری پرفارمنس اچھی ہوگی تو آپ کہیں گے بہت زبردست, آپ نے جو کیا پاکستان کے لیے بہت اچھا. 2-3 باتیں, جیسے آپ نے کہا کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب الیکٹڈ نہیں تھے, 23 ماہ بعد آپ کو چینج ہی کرنا تھا. شوکت ترین صاحب بھی نہیں ہے الیکٹڈ, وہ یہی پرابلم آپ کے پاس 6 مہینے بعد آ جائے گی. 17 دن میں جو حماد اظہر صاحب کو آپ نے یہ ایڈیشنل چارج ایڈیشنل دیا تھا, لیکن جس طرح سے آپ لوگوں نے مبارک بادیں انہیں دی تھی, لگ رہا تھا کہ جیسے بس اب یہ ہی ہیئر ٹو سٹے. یہ کیا ایشو ہے خاص طور پہ؟ اور دوسرا یہ پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ لوگ کون ذمہ دار ہوگا, وہ کوئی شوکت ترین صاحب کس پہ ڈالیں گے؟ ابھی انہوں نے انٹرویو دیا, انہوں نے کہا پچھلے 3 سال کا بڑا کر دیا, وہ حفیظ شیخ صاحب پہ ڈال رہے تھے, وہ پچھلوں پہ ڈالیں گے. آئی ڈونٹ نو. ہر فائنانس منسٹر جو آتا ہے نا, جو بھی فائنانس منسٹر ہے, وہ ایک اپنا ایک اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے فائنانس کے بارے میں, پاکستان کی اکانومی کے بارے میں, اور وہ اسے اسی طرح امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے. اسحاق ڈار صاحب جب گئے تھے 4 سال بعد اور مفتاح اسماعیل صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا تھا تباہ کر دیا اسحاق ڈار نے. انہوں نے کہا کہ بڑی غلط پالیسی تھی, پاکستانی روپیز کو 105 پہ اوور ویلیوڈ رکھا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی کشتی میں چھید ہو گیا ہے اور پاکستان کی کشتی ٹائٹینک کو جا کے لگنے والی ہے. یہ مفتاح نے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کہا تھا. آپ کے پچھلے وزیر کے میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا ایک مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں آپ مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں, اور ایک آپ کو جو بیماری ہے اس کی مختلف قسم کی دوائیاں مختلف ڈاکٹر پرسکرائب کر دیتے ہیں. نہیں, دیٹس واٹ یو فیل لائک. میرا کہ مجھ سے جس سے شفا ملی, میں تو کہوں گا اس سے اچھا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں ہے, چاہے وہ ڈاکٹر مصدق ہی کیوں نہ ہو. ڈاکٹر مصدق صاحب آج آپ کو مجھے لگتا ہے جی ڈاکٹر صاحب یہ ناراض ہیں تھوڑے. نہیں, مصدق بھائی سے میں نہیں, اور نور ساری سے ہو سکتا ہوں, مصدق بھائی سے نہیں ہو سکتا. ہاں مصدق بھائی چلے وہ آپ سے ناراض نہیں ہو رہے, لیکن یہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے ان لوگوں کی کہ بھائی اگر نہیں وہ افیکٹو تو اس کو تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن تو میرا اس پہ اختلاف یہ کہ بھئی پھر آپ کوئی نیا بندہ ایسا آزمائیں, پرانوں کو ہی آپ آزما رہے. اس وقت تو مجھے آدھی کیبنٹ آلموسٹ پیپلز پارٹی کی وہ پرانی ہی لگ رہی ہے جو اس وقت ان کے پاس ہے. جی میں ماریا آپ کی بات آگے بڑھانے سے پہلے صرف 30 سیکنڈ لوں گا. علی میرا بھائی ہے, اس نے ذکر کیا کہ یہ تو الطاف حسین کی زبان بول رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا الفاظ استعمال کیے. ان کو ذرا وہ آپ نے اس بارے میں مصدق بھائی آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں, میں آپ کی بات نہیں کی تھی. میں نے رانا ثناء اللہ کی, میں نے جاوید لطیف کی,
میں نے طلال چودھری کی اور آپ کے لیڈر کی آپ کی بات نہیں کی میں نے. جی ٹھیک نہیں ٹھیک ہے جی. اور میں بھی اسی وجہ سے آپ کی بات نہیں کر رہا, میں بھی آپ کے لیڈر کی بات کر رہا ہوں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا سکوت ڈھابکا پہ عمران خان صاحب نے جو فوج کے متعلق کہا تھا ذرا وہ عوام کو سنوائیں. اگر اس سے تسلی اور تشفی نہ ہو تو پھر بھارت کی سرزمین کے اوپر جو ہمارے دفاعی اداروں کے متعلق وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا وہ سنا دیں. اگر اس سے بھی تسلی نہ ہو تو ابھی یونائٹڈ نیشنز کے اندر جا کے جو پرائم منسٹر صاحب کہہ کے آئے ہیں کہ دہشت گردی کس نے پاکستان میں کی تھی اور کس نے اس کو جنم دے کے پروان چڑھایا تھا وہ سنوا دیں. تو وہ تمام بیانات سنوا دیں اور پھر جو سزا مقرر کرنا چاہتے ہیں رانا ثناء اللہ کی, اس سے 10 گنا زیادہ جو سزا ہے وہ اپنے وزیر اعظم کی بھی مقرر کر دیجئے. اور جو الفاظ آپ ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یہ باتیں جو سکوت ڈھاکہ پہ وزیر اعظم نے کہی تھیں بھائی یہ تو الطاف حسین نے بھی نہیں کہیں. تو یہ پھر آپ ذرا ایک ہی کسوٹی جو ہے وہ ایک ہی یارڈ سٹک استعمال کرتے ہوئے جو سزا مقرر کرنا چاہتے ہیں پھر وہ وزیر اعظم پہ بھی کرتے چلے جائیں. ابھی تو میں نے آپ کو IG وغیرہ کے بیانات بتائیں, اس کو چھوڑ دیں. پھر آپ نے کہہ دیا کہ ہم تو مافیا ہیں, یہ تو پولیٹیکل جماعت ہی نہیں ہے. یہی مجھے خطرہ ہے کہ جس طرح آج آپ ہمیں مافیا کہہ رہے ہیں, جیسے آپ نے TLP بین کی ہے, آپ اسی طرح کی گفتگو کریں گے اور ایک دن باقی سیاسی مخالفوں کو بین کر دیں گے, کیونکہ آپ نے تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے. آپ کے سامنے کون ہے ایسا جو مافیا نہیں ہے؟ چینی والے مافیا ہیں, آٹے والے مافیا ہیں, دوائیوں والے مافیا ہیں, اسکولوں والے مافیا ہیں, گیس والے مافیا ہیں, پیٹرول پمپ والے مافیا ہیں, بجلی والے مافیا ہیں. اس ریاست مدینہ کے اندر سوائے وزیر اعظم کے باقی تو سب مافیا ہیں بھائی. صرف کوئی 4 اسکوائر فٹ کے اندر جہاں پہ ان کا یا 50 اسکوائر فٹ میں کمرہ ہے, اس کے علاوہ سب مافیا ہیں. چلیں ہم مافیا ہیں اور آپ ریاست مدینہ کے والی ہیں, تو آپ چلائیں ملک کو. اب آ جاتے ہیں تیسری بات پہ. یہ ریاست مدینہ سے ہی شروع ہوتی ہے اور ریاست مدینہ پہ ہی ختم ہوتی ہے. بات یہ جی کہ آپ نے یہ ساری چیزیں بتا دی, اتنے بدل گئے, اتنے بدل گئے. وہ کہہ رہے ہیں پرفارمنس دیکھ لیں جی. لوگوں کو غریب آدمی کے نقطۂ نظر سے کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ غریب آدمی کو نوکری چاہیے, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس نے کھانا کھلانا, ماں باپ کی دوا لانی ہے. اب آپ موازنہ کر لیں اس وقت سے جو ہم چھوڑ کر گئے تھے اور جو وقت آج ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ 6% جب ملک ترقی کرتا ہے تو پھر لوگوں کو نوکری ملتی ہے. اگر 4% یا 6% مہنگائی کی شرح ہو تو لوگ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اگر وہی شرح جو ہے وہ 20% ہو جائے اور گاؤں کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے 100% سے بڑھ جائے تو وہ کھانا نہیں کھلا پاتے, خودکشی پہ مجبور ہو جاتے ہیں. آپ IMF کے کہنے کو اوپر آپ میری بات چھوڑ دیں. شوکت ترین صاحب کو آپ نے لگایا ہے, ذرا ان کا کلپ چلا دیں اور بتائیں کہ شوکت صاحب کی آپ بات سے اگری کرتے ہیں. جی شوکت صاحب نے ابھی بیان دیا ہے کہ آپ شوکت صاحب آپ نے اگر ان کو لگایا ہے جی, اگر ان کو لگایا ہے تو پھر ان کی بات کو یہ مانتے ہیں نا جی. اور یہ کوئی ایک محکمہ نہیں ہے. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تبدیل ان کو صرف ایک شخص کرنے والا ہے. وہ جو یہ پہلے کہتے تھے جب کپتان ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو ٹیم بیچاری کیا کرے گی. پہلے یہ کہتے تھے کہ کپتان ٹھیک ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹیم میں کیا ہے. اب کہتے ہیں کہ کپتان کے نیچے ٹیم نے کمی ہو تو بیچارہ کپتان کیا کرے. فیصلہ کر لیں. میرا خیال ہے آپ کپتان ہی بدل ڈالیں. اچھا چلے, یہ تو اصل معاملہ جو ہے یہ آپ کا دیرینہ مطالبہ ہے ویسے پہلے دن سے ہی ہے. نہیں یہ ہمارا نہیں آپ ایسا کریں کیمرہ لے کے سڑکوں پہ چلیں جائیں. پہلے جو اجلاس تھا اس دن سے ہی آپ لوگ کا یہ وہ آپ کو بتا دے گا. جی بالکل, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہماری بات مت مانیں. سر بالکل, میں نے یہ امیج نکالا ہوا ہے جو میں دکھاؤں گی. آپ کے سامنے جو کیمرہ مین والے ہیں, جو صفائی کرنے والے ہیں, یہ میں دکھاؤں گی. یہ میں نے نکالا ہے چینی خریدنے کے لیے جو لوگوں کو لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہ ہم دکھائیں گے بالکل. تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنا. چودھری منظور صاحب, مجھے آپ سے یاد آ گیا کچھ ہفتے پہلے آپ میرے شو پہ غالباً پہلی تاریخ تھی, اس دن آپ نے ایک بات کہی تھی. میں نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کی خبر ہے, خواہش ہے, تجزیہ ہے, خدشہ ہے, اندیشہ ہے, کیا ہے جو شہباز شریف صاحب کی اس کے بارے میں کہی تھی, ضمانت کے بارے میں غالباً کی تھی. ہم سنوا دیں پھر ذرا اس پہ ان کا اوپینین لیں گے. مریم نواز کی بیل ہوئی, ہم نے تو نہیں کہا ڈیل ہوئی. حمزہ شہباز کی بیل ہوئی ہے, ہم نے تو نہیں کہا ڈیل ہوئی. میاں شہباز شریف صاحب کی بیل ہونے والی ہے, ہم نے تو نہیں کہا ڈیل ہونے والی. سر شہباز شریف صاحب کی بیل ہونے والی ہے, آپ کو لگ رہا ہے, خدشہ ہے, یہ انفارمیشن ہے, یہ کیا کس طرح آپ کو اندازہ ہے؟ چلو جو بھی ہے آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیل ہونے والی. اس ٹاپک سے اس کا تعلق نہیں, لیکن مجھے یاد آ گیا اور میرے پاس یہ سارٹ پڑا ہوا تھا. تو چودھری منظور صاحب, یہ ابھی بھی قائم ہے آپ اپنی اس بات پہ؟ بیکاز ابھی وہ کیس کے بارے میں پڑھ رہی تھی غالباً کہ شاید وہ بینچ میں کچھ
اختلاف ہو گیا ہے اور ابھی اس میں کچھ وقت لگے گا. اب ابھی کدھر کھڑی ہے آپ کی یہ پریڈکشن؟ نہیں میرے خیال ہے ابھی اس پہ چونکہ کل ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کوئی قیاس آرائی نہ کریں جب تک ہمارا فیصلہ نہیں آتا, تو میرے خیال ہے تب تک ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. جب فیصلہ آ جائے گا تو پھر اس پہ ضرور بات کریں گے. لیکن میں ایک جو پہلے بات ہو رہی تھی اس حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پرابلم ان کا یہ ہے کہ ان سے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو پا رہی. مثلاً انہوں نے 8,000 ارب پہلے سال ریونیو کرنا تھا, اگر یہ کر لیتے نہ آئی ایم ایف میں جانا پڑتا, نہ ان کو جانا پڑتا چائنا کے پاس, نہ سعودی عرب, نہ دبئی کے پاس, یو اے ای کے پاس, کسی کے پاس نہیں جانا پڑتا, چونکہ وہ شارٹ فال پورا ہو جانا تھا. نہیں کر پائے, نتیجہ آج آپ کے سامنے. اب جس کو مرضی لاتے جائیں, آپ کا ریونیو نہیں بڑھ پا رہا. ہم بھی جب آئے تھے تو اس وقت عالمی معاشی بحران آیا تھا, آپ کا کرونا بعد میں آیا, ہمیں تو 2008 میں عالمی معاشی بحران آ گیا. ہماری معیشت بھی 0.4 پہ گر گئی تھی, 40 پہ چلی گئی تھی, اور واپس ہم 3.5 پہ لائے, اور 3.5 سے نواز لیگ گورنمنٹ جو تھی وہ 5.5 پہ لے آئی. جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آلموسٹ ڈبل کیا تھا, 1,000 ارب کا ریونیو ملا تھا, ہم 5 سال کے اندر تقریباً 2,000 سے زائد کر کے گئے تھے. پھر 2,000 سے نون لیگ بھی کو 3,800 پہ چھوڑ کے گئی. ایکسپورٹس ہمیں ملی تھی 19 ارب ڈالر پہ, ہم 26 پہ چھوڑ کے میرا خیال ہے پھر وہی ٹیم آزما رہے ہیں, یہ بھی وہی ٹیم آزما رہے ہیں حفیظ شیخ اور شوکت ترین صاحب علی. نہیں وہ ٹیم کا نہیں ایشو ہے, ٹیم کا ایشو نہیں ہے. ٹیم یہی تھی, ایڈے چنگے ہوندے تھے, انہوں نے اسی کٹ دے کیوں, شوکت ترین صاحب کو کیوں نکالتے. مسئلہ یہ نہیں ہے, ٹیم کا نہیں ہے, مسئلہ آپ کی پالیسی کا ہے. اگر ہم نے کہا کہ ہم نے تنخواہیں بڑھانی ہے, حفیظ شیخ نے کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ میں 25% سے زیادہ بڑھی تو میں ریزائن کر دوں گا, ساری کیبنٹ نے کہا آپ ریزائن کرو, ہم نے 50% بڑھانی. 2010 کے اندر 50% بڑھی. صحیح, مسئلہ یہ نہیں ہوتا. مسئلہ یہ, اور مجھے یاد ہے میں آئی ایل او کی میٹنگ میں تھا, میں نے 2010 میں کہا کہ ہمارے ملک میں 50% تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے, تو وہاں پہ جتنے مندوبین تھے وہ میرا مذاق اڑا رہے تھے کہ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں, دنیا کے اندر تو تنخواہیں کم ہو رہی ہیں, تو آپ کہہ رہے بڑھ گئی ہیں. میں نے کہا کہ آپ گوگل کر لیں. پالیسی کا مسئلہ ہے نا, پالیسی کا ایشو ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. سر ہوپفلی پالیسی ہوگی کوئی, ملک کے لیے کوئی پالیسی ہوگی ہوپفلی. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پالیسی بظاہر چھپائی, بتا دیجیے. مجھے اگر سمجھ میں آ رہی ہوتی تو میں شاید یہ سر وقت مختصر ہے سر میرے پاس, مجھے بالکل بریک پہ جانا ہے, مجھے بالکل بریک پہ جانا ہے. ایک بات کہنا کوئکلی سر, مجھے ایک بات کہنی ہے. دیکھیں یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے, انہوں نے شہزاد قاسم کو لگایا اور بڑھ گیا, پھر بابر کو لگایا اور بڑھ گیا, ندیم بابر کو لگایا, ابھی جو لگایا ہے تابش گور وہ ابراج گروپ کا نمائندہ جو ہے, بریک لینی پڑے گی. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, کوئکلی ہمارا اینڈنگ نوٹ ہوگا, وقت بہت ہمارے پاس مختصر ہے, آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک جی. رمضان ہے, اس کے بعد عید بھی آنے والی ہے. جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, عام استعمال کی اشیاء, ان کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے حکومتوں کے لیے. خان صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ چینی کے جو مافیا ہے ان کو ٹیک آن کریں گے, اور کوئی اس کے بعد یہ انشور کریں گے کہ جو چینی ہے وہ وقت پہ ملے, سستی ملے. بہرحال اس حوالے سے خان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ ہم آپ کو دوبارہ سنوا دیتے ہیں. 1.25 سال میں چینی کی قیمت 26 روپے بڑھ گئی. 120-130 ارب روپیہ ہمارے عوام سے نکل کے مہنگی چینی دے کے وہ چلے گی شوگر ملز کے پاس. جب عوام کے اوپر مہنگائی ہوئی تو گورنمنٹ نے کیا ایکشن لیا ہے, انہوں نے ایف آئی اے کر کے انکوائری کروائی. ایف آئی اے میں بڑی خوفناک چیزیں نکلی. انہوں نے مونوپلی کارٹل بنایا ہوا ہے, کیسے اوپر بڑھا دیتے ہیں, لوگوں کا خون چوستے ہیں. اب اگر کسی کو بھی تحفظات ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. ساروں کی بات سننے کے لیے تو میں تیار ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہ قائم ہو. قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے قانون. یہ جو سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں, یہ جو پالیسی لیول سٹیٹمنٹس ہیں, یہ اپنی جگہ, لیکن اس وقت جو ہارڈ کور فیکٹ ہے وہ یہ ہے, جو اپنی اسکرین پہ بھی آپ کو ہم تصویر دکھائیں. یہ پنجاب کی بات ہے, یہ لاہور ہے, یہ وحدت روڈ ہے, سستا رمضان بازار ہے, اس کی یہ تصویر ہے. اور یہ آپ قطار دیکھ لیجئے کہ کتنی لمبی ہے, جہاں پہ لوگوں کو کھڑے ہو کر روزے میں اتنے طویل انتظار کے بعد چینی اور آٹا نصیب ہوتا ہے. اور اس وقت رمضان کے اندر یہ صورتحال ہے, اور جو باقی رمضان بازار نہیں ہے, جہاں پہ دوسری جگہوں سے لوگوں کو چینی لینی پڑتی ہے, وہاں جو قیمتیں ہیں
اس حوالے سے کہیں بھی حکومتی ریٹ پہ نہیں مل رہی ہیں. سو بہرحال یہ ہے جی حقیقت اس وقت ملک کے اندر. پروگرام کا ختم ہو گیا ہے. فیڈ بیک دینا مت بھولے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,